बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ पॉडकास्ट और मुझे कहते हैं आरजे तासीर। क्या होने जा रहा है और क्या हो चुका है अब तक तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे कबल अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल यानी अलिफ पॉडकास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। कोई सवाल है, कहीं पर इख्तिलाफ करना चाहते हैं या राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है। कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से भी जरूर आगाह कीजिएगा। बात करेंगे ईरान की इसराइल पर हमलों की तरदीद के हवाले से और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हमने बात करनी है इसराइल ने ईरान पर जो फिजाई हमले किए हैं वो उसके मुतालिक अमेरिका मीडिया क्या कह रहा है। तफसील शुरू करते हैं और इसी वीडियो से आगाज करते हैं। सबसे पहले वो अमेरिकी मीडिया की हम बात करेंगे जिन्होंने ये खबर वायरल की और ये खबर चार दांग आलम में बिल्कुल ऐसे फैल गई कि हर एक शख्स जो है वो इसकी वजह से परेशान हुआ। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान पर फजाई हमले का आगाज कर दिया है, जबकि ईरान की सरकारी मीडिया ने तेहरान में धमाकों की तस्दीक भी कर दी है। बात दरअसल ये है गुज़िश्ता कई महीनों से आप सबको पता है कि गजा में जो कुछ हो रहा है और फिर उसके में इस ईरान की जानिब से जो इसके क्या कहते हैं रिएक्शन जो आ रहे हैं वो इसराइल के लिए यकीनन नाकाबिल बर्दाश्त थे और इसराइल किसी हद तक इससे शदीद परेशान भी था। लेकिन ये हमले जो हैं वो है इसमें क्या कुछ किया गया ये जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है और ये भी जानना यकीनन इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या मुस्तकबिल करीब में ईरान और इसराइल के दरमियान जंग हो सकती है या नहीं हो सकती। आज की ये खबर जो है इस चीज़ की मुकम्मल तौर पर क्लियरली हमें ये तस्दीक करेगी, हमें ये बताएगी कि क्या कुछ हो सकता है। तो आपको बताते चलो इसराइली फौज ने यके बाद दीगरे ईरान में फौजी अहदाफ पर 2 बार कई फिजाई हमले किए हैं। इसराइल ने शाम में भी मुतअद्दिद फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। इराक के शहर तकरीक में भी धमाके सुने गए। इराक ने अपनी तमाम परवाजें ताहुक्म सानी मुअत्तल भी कर दिए हैं। अमेरिकी मीडिया हाउस के मुताबिक इसराइल ने ईरान पर हमलों से कबल व्हाइट हाउस को मुतला किया था, व्हाइट हाउस को बताया था और अमेरिकी हुक्काम का कहना था कि ईरान पर इसराइली हमलों से आगाह है, सूरत हाल पर गहरी नजर भी है। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक ईरान के खिलाफ इसराइली फौज कार्रवाई में अमेरिका का कोई भी किरदार नहीं है। अमेरिकी मीडिया ये भी कहती है कि हमलों में एटमी या तेल तंसीबात को निशाना नहीं बनाया जा रहा। इसराइल की वजह फौजी तवज्जो जो है वो फौजी अहदाफ पर है। इसराइली हुकाम ने ईरान पर हमलों की तस्दीक भी कर दी है। इसराइली अफवाज के मुताबिक ईरान में पासदारान इनकलाब के ठिकानों पर हमला किया गया। इसराइल पर हमलों के जवाब में ईरान में फौजी अहदाफ पर हमले किए गए। तो ये वो अमेरिकन मीडिया है जो इस हवाले से खबर पहुंचा रहा था। अब दूसरी जानिब इसी खबरों को हम देखते हैं कि ईरान में इस हवाले से क्या कहा गया और ईरान का क्या रद्द अमल है। तो आपको बताते चलूं कि ईरानी हुक्काम ने इसराइली हमलों की तरदीद की है और कहा है कि धमाके ईरानी फजाई दिफाई निज़ाम को फाल करने की वजह से हुए हैं। ईरानी मीडिया ने बताया है कि पासदारान इनकलाब का कोई दफ्तर निशाना नहीं बना। इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के CEO का कहना है कि हवाई अड्डे से पहली परवाज मुअत्तल मामूल के मुताबिक सुबह रवाना होगी, जो कि हो चुकी है यकीनन, और किसी परवाज की मनसूखी नहीं होगी। महराबाद एयरपोर्ट पर भी तमाम परवाजें मामूल के मुताबिक है, कोई परवाज मुअत्तल नहीं की गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि किसी जंगी तैयारे या मिसाइल की आवाज नहीं सुनी गई और ना ही कहीं से आग या धुआं उठने की इत्तलात है। ताहाल हम ये कह सकते हैं कि जैसे ये अमेरिकन मीडिया की जानिब से अमेरिका मीडिया जो है वो एक प्रेशर क्रिएट करना चाहती है और उस प्रेशर का जाहिर बात है वो मतलब यही है कि खौफ हरास फैल जाए। लेकिन अब तक ईरान की जानिब से जब इस खबर की तस्दीक नहीं की गई है तो इस तरह की खबरें जब आएंगी तो अवाम में खौफ हरास पैदा होगा। बेहतर यह है कि इस तरह की खबरों को दबाव देने की बजाय इस तरह की खबरों को रोक दिया जाए। लेकिन
یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک ایران جو ہے وہ غزہ کے فلسطین کے جنگ میں جو اسرائیل جو کچھ کر رہے ہیں اس میں اب ایران کو کودنا پڑے گا، اور ایران ببانگ دوہل کہے گا کہ بھائی صاحب میں ہوں، میں تھا اور میں ہی رہوں گا، میں نے بھی اس جنگ میں حصے دار ہوں، برابر کا شریک ہوں. کیونکہ اب جو حالات دکھائی دے رہے ہیں اس حالات کو دیکھتے ہوئے ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اب خاموشی سے چپ کر سے حملے نہیں کرے گا، یا پھر اس طرح خیر اعلانیہ طور پر میزائل جو ہے وہ اسرائیلی ڈوم کی طرف یا اسرائیل کی جانب نہیں پھینکے گا، بلکہ وہ ببانگ دوہل علل اعلان یہ کہے گا. اچھا، دیگر بھی بہت ساری خبریں ہیں ایٹمی حوالے سے بھی ایران کا، لیکن اس میں تصدیق ابھی تک نہیں ہوئی. جس طرح ایٹمی دھماکوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی دھماکے کر چکا ہے، بٹ اس طرح کی کوئی بھی بات سامنے نہیں آئی. اچھا، یہ اگر حملے بھی ہوئے تو نہ تیل کو نشانہ بنایا گیا اور نہ ایٹمی قوتوں کو یا ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. یہ جسٹ اچھا، ایران جو امریکی میڈیا ہے وہ بھی اسرائیل کی جانب سے یہ پوائنٹ ریز کر رہی ہے کہ فوجی تنصیبات کو یا جو جہاں پر افواج موجود تھے ان کو نشانہ بنایا گیا، اسپیشلی پاسداران انقلاب کا وہ ذکر کریں. بٹ یہاں پر اگر ہم ایرانی میڈیا کو دیکھتے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ پاسداران انقلاب کا کوئی دفتر نشانہ نہیں بنایا گیا. یہ بھی جھوٹ ہے کہ بھائی پروازیں کینسل ہو چکی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور مزید بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. معزز خواتین و حضرات، یہ انٹرنیشنل خبر تھی. اب تو ایسا نیشنل خبر کی جانب آ جائیں، پاکستان کی جانب آ جائیں. پاکستان میں اس وقت کیا ہونے جا رہا ہے، پاکستان میں کیا کیا جا رہا ہے. کل آپ کو پتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ مکمل اپنی سروس کر چکے ہیں، اور آج جسٹس یحییٰ افریدی جو ہے وہ چیف جسٹس کے عہدے کا حلف آج اٹھائیں گے. دن 11 بجے نئے چیف جسٹس کا حلف اٹھایا جائے گا. صدر مملکت آصف علی زرداری بھی یہ حلف لیا جائے گا، اور تقریب حلف برداری میں اعلیٰ عدلیہ کے سینئر ججز، پارلیمنٹیرین اور سرکاری حکام شرکت کریں گے. یہ تو ہے خبر. اب آ جاتے ہیں خبر کے علاوہ تھوڑا سا. جسٹس فائز عیسیٰ نے اپنا کیریئر جیسا بھی تھا انہوں نے مکمل کر لیا. قاضی فائز عیسیٰ جو ہے اس کے حوالے سے مختلف آ رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی کوئی اور ہے، حکومتی جماعتوں کا ان کے حوالے سے سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کوئی اور ہے. اچھا، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. میں کسی بھی واقعے کو، اس طرح کے کسی بھی واقعے کو پہلی مرتبہ نہیں سمجھ رہا. اس طرح کے واقعات ماضی میں بھی ہوئے اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہوں گے. ہاں، کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ یا کوئی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سوشل میڈیا پر زیادہ وائرل کیا جاتا ہے، جبکہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے، یا سرکاری یا جو سیاسی حکام ہیں ان تک وہ چیزیں یا وہ معاملات محدود رہ جاتی ہیں. اگر ہم اپنے ہاں دیکھ لیں، یا اگر آپ کوئی اسکول میں ٹیچر ہیں یا کسی دفتر میں اس وقت موجود ہیں، تو آپ کے بھی دفتر میں گڈ اور بیڈ آفیسر ضرور ہوگا. جو آپ کے ساتھ اچھا وہ رویہ رکھتا ہے یا جو آپ کے ساتھ نرمی برتتا ہے تو وہ گڈ ہے، وہ اچھا ہے، وہ تو فرشتہ ہے. جو آپ کے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھتا تو ظاہر سی بات ہے آپ کیا کہہ رہے ہو اس کے حوالے سے، یہ بڑا برا انسان ہے، چاہے وہ جتنا ایماندار کیوں نہ ہو. یہ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے تو خیر یہ اسٹیٹمنٹ تھی. یحییٰ افریدی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، یحییٰ افریدی جو ہے خاص کر میں خیبر پختونخوا کے حوالے سے اسپیشلی بات کروں گا. خیبر پختونخوا اور پھر شہر وزیر اعلیٰ دو اسماعیل خان والوں کے لیے بات کرتے چلیں. اب سنیے گا، شہر وزیر اعلیٰ، شہر گورنر خیبر پختونخوا، شہر آئی جی پولیس خیبر پختونخوا، شہر چیف جسٹس آف پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ خیبر پختونخوا کی قسمت بدل جائے گی. یہ بڑی افسوس کی بات ہے اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے. فروری سے لے کر اب تک جب انتخابات ہو چکے ہیں تو ایک بھی ڈیولپمنٹ، ایک بھی کام اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو نہیں نظر آئے گا. یہ ایک حقیقت ہے. اسپیشلی وزیر اعلیٰ کے شہر کی بات کریں تو وزیر اعلیٰ نے ماضی میں جو اپنے میگا پروجیکٹ لانچ کیے تھے، ان میگا پروجیکٹ کی صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ 3 مہینوں سے ان پر کام کیا جا رہا ہے، جگہ جگہ کودا جا رہا ہے. اچھا، کدائی کرنے کے بعد
مین ہول بنائے جا رہے ہیں. مین ہول ہے مصیبت کے بند ہی نہیں ہو رہے. روڈ جو ہے مین روڈ ان کو کیا کیا ہوا ہے؟ بند کیا ہوا ہے. ان پر لوگوں کو تکلیفات کا سامنا ہے, ان پر لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے. یہ ہے شہر وزیر اعلیٰ کی کارستان ہے. وزیر اعلیٰ کا میرے خیال میں 2 ارب کا یہ پروجیکٹ تھا لیکن ٹوٹلی فیل ہو چکا ہے. گورنر کی بات کریں خیبر پختونخوا کی, ماشاءاللہ گورنر صاحب بڑے اچھے اسپیکر ہیں اور میڈیا ٹاکس بڑا اچھا کرتے ہیں, لیکن خاموشی ہے اس طرف بھی. تمام اطراف سے خاموشی دیکھنے کو مل رہی ہے, اور یہ خاموشی جو ہے صرف وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ پنجاب پر چڑھائی کی بات کرتے ہیں. پنجاب جائیں گے, وہ ایک فلم بھی آئی تھی پاکستانی تھی, لندن نہیں جاؤں گا تو پنجاب نہیں جاؤں گا, میرے خیال میں آئی تھی ہمایوں سعید کی پنجاب نہیں جاؤں گا بھی ایک فلم تھی. تو ہمارے والے کہتے ہیں پنجاب جاؤں گا, علی امین صاحب کہتے ہیں پنجاب جاؤں گا, اور پنجاب سے جب آؤں گا تو 12 ضلعوں سے ہو کر آؤں گا, اور پھر میرے جیب میں پیسے بھی نہیں ہوں گے. سبحان اللہ, صدقے تیمہ. یہ تو حالات ہے جناب والا. خیر ہم کچھ نہیں کہیں گے. جسٹس یحییٰ آفریدی ڈیرہ اسماعیل خان سے خوشی ہوئی یہ سن کر 4 بڑے عہدے آ گئے, لیکن وہی سال ہے, کچھ تبدیلی شاید نہیں آ جائے. عمران خان کی رہائی کے لیے علی امین صاحب لگے رہے. باہر میں گیا خیبر پختونخوا والے, وہ توڑی نا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں, وہ تو صرف عمران خان کی رہائی کے لیے وزیر اعلیٰ ہیں. چاہے لا فورس کے یا آرڈر کے مسائل ہیں, چوریاں ڈکیتیاں ہیں, بے روزگاریاں ہیں, یہ اس کو کے اوپر توجہ نہیں دینی. خیر دل نہیں جلاتا اپنا بھی اور آپ کا بھی نہیں جلاتا, کیونکہ مجھے پتا ہے 2 منٹ کے لیے آپ کا دل جل جائے گا, اس کے بعد کوئی اچھی سی ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی اور اسے آپ دیکھنے لگ جائیں گے, ریل آ جائے گی, آپ اسے دیکھ لیں گے اور بات بھول جائیں گے. خیر آ جاتے ہیں اب گورنر سنگھ صاحب, کمران ٹیسوری صاحب جو ہیں وہ بھی پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے بھی بات کی ہے اور انہوں نے بڑی مطلب ایسا کبھی ایسا نہیں ہوا. کمران ٹیسوری صاحب کے حوالے سے میں بتاتا چاہوں, وہ اس طرح کے بہت کم باتیں کرتے ہیں, لیکن گزشتہ رات کمران ٹیسوری صاحب جو ہیں وہ لندن میں جو نیوز سے انہوں نے گفتگو کی ہے, اور گورنر سنگھ ہے چونکہ, تو کہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنوں کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان پہلے ہے یا کوئی اور چیز پہلے ہے. اچھا اس پر بھی آتا ہوں بعد میں, پہلے ان کے بیان کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہوا ایکچوئل میں کل کیا ہوا ہے. کمران ٹیسوری بولے ہر ادارے میں اصلاحات کی ضرورت رہتی ہے. 26ویں ترمیم معمول کی ترمیم تھی, اب 27ویں ترمیم بھی آئے گی, اور کہتے ہیں کہ نئی ترمیم سے عدالتوں میں اصلاحات ہوں گی جس سے لوگ استفادہ کریں گے. یار یہ 26ویں ترمیم کو نا اتنا کھینچا گیا کہ اب ایک چابی فروش جو ہے, ایک سبزیاں بیچنے والا جو ہے وہ بھی 26ویں ترمیم کیا ہے. اب ان سے پوچھو حضور 26ویں ترمیم کیا ہے, تو 26ویں ترمیم کے حوالے سے ایسی کہانیاں بنا رہے ہوتے ہیں نا کہ عقل دنگ رہ جاتی. تو خدا کے لیے پہلے اگر کوئی چیز اس طرح بات سن لو, عام سے میں کہوں گا تو پہلے ان چیزوں کے بارے میں جانے تو صحیح, اور ایک بندے کی رائے میں جانے, کچھ لوگوں کو دیکھ لیں کیا کہہ رہے ہیں, اور یہ 26ویں ترمیم بل ہے کیا جس پر عام جو ہے ایم وائی کر رہی تھی. اصلاحات ہوتی رہتی ہیں اور مزید بھی ہوں گی, اس میں کون سی بڑی بات ہے. اچھا ہوا یہ ہے معزز خواتین حضرات, پولیس وین کل جا رہی تھی, اور پولیس وین میں ہوا یوں کہ 25 سے 30 اچانک پولیس وین میں, پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ قائدین تھے, کچھ لیڈران تھے, اور 2 گاڑیاں وینس تھی اور ان پر حملہ ہوتا ہے, اور وینس جو ہے اس سے یہ افراد جو ہے یہ بھاگ جاتے ہیں. یہ کل ہوا ہے, بہت بڑا واقعہ ہے یقیناً. وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات عطا طاہر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پولیس وینس پر حملہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا ہے. اگر 9 مئی کے ملزمان کو سزا مل گئی ہوتی تو یہ نوبت نہ آتی. سر بات بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, میں مکمل طور پر ایگری ہوں آپ سے.
اس طرح کے واقعات ظاہر سی بات ہے سوچ سمجھ کر کیے جاتے ہیں. ایسے تھوڑی نہ ہو جاتا ہے پنچر ہو گئی گاڑی اور پھر اس کے بعد گائے آ گئی بھینس آ گئی اور نکل گئے. سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا. اور جو ملوث تھے ان کو سزا آف کورس ملنی چاہیے, لیکن اب تک نہیں ملی, یہ سوچنے والی بات ہے. ہم تو بھائی چیخ رہے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی کہ بھائی سوشل میڈیا اصلاحات ہونے چاہیے, سوشل میڈیا کے حوالے سے اقدامات ہونے چاہیے, قوانین ہونے چاہیے. قوانین بنیں گے نا تو پھر کچھ حالات بہتر ہوں گے. جب تک قوانین نہیں ہوتے تو یاد رکھیے گا یہ بے ڈنگی چال چلے. اور جلد از جلد کیسوں پر جو مین کیسز ہیں ان پر جلد از جلد اگر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا تو پھر یاد رکھیں کہ مختلف اس طرح کے دیگر مسائل بھی جنم لے سکتے ہیں اور دیگر پریشانیاں بھی اس طرح کی پیدا ہو سکتی ہیں. تو یہ تو نہیں بھولنا چاہیے, اس کو تو ہرگز وہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں جن لوگوں نے کیا ہے اب یہ بھی دیکھا جائے جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کو بھی پکڑا جائے اور ان کو بھی سزائیں دی جائے. جب تک سزا جزا کا قانون نہیں ہوگا, سزا جزا نہیں ہوگی, تب تک اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. اداروں کو خدا کے لیے چھوڑ دیا کریں. اگر وہ کچھ نیا کر رہے ہوں, کچھ نئے قوانین لا رہے ہوں تو ان پر سیاسیوں سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ انہیں کرنے دیا کریں. بلکہ سیاستدانوں کو کام ہی ہے کہ قوانین بنائیں. جب تک قوانین ہوں گے تو حالات بہتر ہوں گے. کون سا دنیا کا ملک ہے جہاں پر قوانین پر عمل نہیں کیا جاتا؟ آپ جتنے بھی معزز معاشرے ہیں یا جو بھی آپ کے اس وقت نظروں میں آپ جس کو کہہ رہے ہیں کہ آئیڈیل وہاں پر قانون ہے, تو وہ صرف وہاں پر جو قانون ہے وہاں کے جو شہری ہیں وہ تیر کی طرح اگر سیدھے ہیں تو صرف اس وجہ سے سیدھے ہیں کہ وہاں پر قوانین سخت ہیں. قوانین سخت ہونے چاہیے. جب تک قوانین سخت ہوں گے تب تک یہ حالات انشاءاللہ بہتر ہوں گے. جب بھی جہاں پر بھی رحم جب آ جاتا ہے نا رحم, تو رعایا یاد رکھیں, رحم جب آتا ہے تو رعایا کیا ہو جاتی ہے؟ رعایا سرکشی اختیار کر لیتی ہے, رعایا نافرمانی کرتی ہے. قوانین لے کر آئیں پھر دیکھیے گا مسائل حل ہو جائیں گے. اچھا کہا یہ ہے پولیس وینس پر حملہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا. ایم پی اے لیاقت کے صاحبزادے کو گرفتار کیا گیا ہے. اچھا کہتے ہیں جب رضوان مین کی رفتار آہستہ ہوئی تو انہوں نے حملہ کیا. پولیس نے بہادری کے ساتھ اس منصوبے کو ناکام کیا. تحریک انصاف کا رد عمل بہت مزاح کا خیز ہے. اچھا تحریک انصاف کا بھی رد عمل سن لیے گا, اب آخری وہ کریں گے اس کو خبر کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. علی امین صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, وہ فرماتے ہیں کہ پولیس وینس پر حملے کو اسلام آباد پولیس کا ڈرامہ علی امین گنڈاپور کی جانب سے قرار دیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ جیلی حکومت اور اسلام آباد پولیس آئے روز جیلی ڈرامے کر رہی ہے اور یہ ڈرامے بند کرنے چاہیے. سر ڈرامہ انڈسٹری الگ ہے, ڈرامہ انڈسٹری بڑا اچھا ڈرامہ بنا رہی ہے, سیاستدانوں کو ڈرامے نہیں بنانے چاہیے. میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا. اور کہتے ہیں کہ جیل لے جاتے ہوئے تمول کے ایس ایچ او نے اپنے ہاتھ سے وین کے شیشے توڑے, ڈرامہ رچا کر رضوان وین کی تالے توڑ کر سب کو نیچے کھڑا کیا. اور کہتے ہیں کہ بار بار آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں ملک کے اندر لاقانونیت کا راز قائم کر دیا گیا ہے. اچھا اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر آپ کے ظاہر سی بات ہے وہ لوگ کہاں گئے جن کو گرفتار کیا گیا؟ وہ سارے وہیں پر موجود ہیں. وہ انہیں چاہیے تھا کہ آؤ جی ہمیں گرفتار کرنا ہے تو لے جاؤ, ہم ریڈی ہیں, گرفتاری دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ حالات کو بہتر کریں, یہی کہہ سکتے ہیں. اور مزید آج کے دن کیا ہوگا وہ اگلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. تب تک اپنا رکھے بہت سارا خیال. اور ہاں اگر ابھی تک میرے ساتھ جڑے ہوئے تو جاتے ہوئے ایک اچھا سا کام کیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میرا اور آپ کا تعلق یوں ہی بنا رہے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.